हाँ जी। क्या उम्मत में गैर मुस्लिम भी शामिल है? इनका सवाल यह है क्या उम्मत में गैर मुस्लिम भी शामिल हैं? बिल्कुल, क़यामत तक जितने भी लोग हैं सब हुजूर की उम्मत में हैं। अब जो हुजूर को मानेंगे वो ईमान वाले हैं, और जो हुजूर को नहीं मानेंगे और ईमान नहीं लाएंगे उनका हिसाब उसी तरह से होगा, लेकिन है सब उम्मत में। हाँ जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजे की नमाज किसने पढ़ी? इनका सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? भाई कुछ लोग कहते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई, कुछ लोग कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई, लेकिन ज़्यादा कभी ये बात यह है कि किसी ने नहीं पढ़ाई, अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए पढ़वाई। हाँ जी। एक भाई का सवाल है, उनकी तरफ एक औरत पर कोई बुजुर्ग आते हैं, क्या ये बात ठीक है? इनका सवाल यह है किसी औरत पे कोई बुजुर्ग आते हैं, नेक बुजुर्ग, तो क्या ये बात ठीक है? भाई आपके दिल को ठुकती होगी, मेरे दिल को दिल ठुकती, क्योंकि जो नेक बुजुर्ग लोग होते हैं वो तो औरतों को ना छूते हैं और ना उनकी तरफ देखते हैं, ना उनसे ज़्यादा खुलत खुलत करते हैं। अगर उनका कभी औरतों से बातचीत करने का भी तरीका हो तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका होता था। हुजूर ने कभी किसी औरत को हाथ नहीं लगाया, बैत करते हुए भी कभी किसी का हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि कपड़ा पकड़ा देते थे, एक कोना खुद पकड़ते, या पानी का वो एक बड़ा सा बर्तन मंगा लेते, अपना भी हाथ डुबो देते, औरत का भी हाथ डूब जाता। इस तरह तो बैत लेते थे नबी। तो जो भी नबी के पैरोकार हैं, जो अगर नेक बुजुर्ग हैं जैसे कह रहे, तो वो जब अपनी ज़िंदगी में औरतों से दूर रहते हैं, नामहरम औरतों को नहीं छूते, तो वो किस तरह से उनकी सवारी उस पर आ जाएगी? और वो औरत भी अगर मान लो नेक परहेजगार है तो वो भी मर्दों से दूर ही रहने वाली औरत हो। तो ये बेकार की बातें, शैतान है जो आता है और वो दिमाग में इस तरह की बातें डालता है, और फिर वो उल्टी सीधी चीज़ें पैसों के चक्कर में या लोगों को, मासूम लोगों को बरगलाने के चक्कर में, ताबीज़ गंडों के चक्कर में उन लोगों को फंसाते हैं, मासूम लोगों को। तो ये बिल्कुल बेकार की बात है। अगर इस तरह से बुजुर्ग आया करते तो पहले सहाबियात पे आते हैं। सहाबियात से ज़्यादा मर्तबा थोड़ी है, हुजूर की बेटियों से, हुजूर की बीवियों से ज़्यादा मर्तबा किसी का होगा? अगर इस तरह से बुजुर्ग आते तो पहले उन पे आते। वो इस तरह लोगों को फला का काम करती कि इस तरह से अल्लाह की तरफ से उन्हें इल्हाम हो रहा है। ये सब बेकार की बातें हैं, बवंडर है, इनसे बचना चाहिए। अपनी नमाजें दुरुस्त रखें, अपने अल्लाह से मांगें बस। एक भाई का दूध का काम है, वो कहते हैं मैं बता कर देता हूँ कि इसमें कितना पानी है, क्या उनकी कमाई ठीक है? इनका सवाल यह है, दूध का काम है, मिलावट जो पानी करते हैं तो ग्राहकों को बता के देते हैं, क्या है उनका कमाई ठीक है? बिल्कुल ठीक है भाई, अगर वो बता के दे रहे हैं। देखो मैं एक वाक़या याद दिलाऊँ, सबने सुना होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मार्केट में घुसे तो गुंदम गेहूँ की एक बोरी थी, हुजूर ने जो हाथ डाला तो वो अंदर से गीले गेहूँ थे, ऊपर सूखे गेहूँ थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं, ये जो गीले गेहूँ हैं इन्हें ऊपर रख और बता के दो। यूँ नहीं कहा कि ख़राब चीज़ बेचो मत, बल्कि ये कहा कि बता के दो। तो अगर कोई मिलावट कर रहा है मान लो पानी की, और वो बता के दे रहा, तो उसकी कमाई जायज़ है। अगर नबी ये कहते हैं कि तुझे गीला गेहूँ नहीं फेंकना है, तो फिर मिलावट पे भी यही उसूल साबित होता। लेकिन नबी ने कहा कि बता के दो अगर नुक्स वाली कोई चीज़ है, तो इसलिए अगर उसने बता दिया इसमें मिलावट है तो फिर उसकी जो कमाई है वो जायज़ होगी। हाँ जी। ना चाहते हुए भी इबादत में दिखावा हो तो फिर क्या करें? इनका सवाल ये, ना चाहते हुए भी इबादत में दिखावा आ जाए तो क्या करें? तौबा करें भाई, तौबा करते रहें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को पकड़ लें। क्योंकि बात यह है कि शुरुआत तो इबादत की रियाकारी से ही होती है, दिखावे से ही होती है। धीरे धीरे इखलास आना शुरू होता है और फिर अल्लाह की तरफ रुजू करता है आदमी। तो इसलिए इबादत तो छोड़े ना, लेकिन अल्लाह से पनाह मांगता रहे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता रहे, और कोशिश करता रहे जितना कम से कम वो उसके जहन में दिखावा है। लेकिन फिर भी आए तो इबादत ना छोड़े, बल्कि अल्लाह से पनाह मांगता रहे। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि जो जवानी के दिन होते हैं ना, इसमें वाकई दिखावा होता है, लेकिन धीरे धीरे जब अकल आती है, इखलास बढ़ता जाता है, अल्लाह से कुर्ब बढ़ता जाता है, तो उसके बाद फिर आदमी दिखावे की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करने लगता है। हाँ जी। शादी के वक्त वलीमा नहीं किया, बाद में कर सकते हैं? इनका सवाल ये, शादी के वक्त वलीमा ना करें, बाद में कर सकते हैं? बाद में तो दावत होगी भाई। वलीमा तो जो सुन्नत तरीका है ना, वो शादी के अगले ही दिन है, और अगर बाहर की बारात हो तो एक दिन छोड़ के कर तो बस। और इसमें जो बहुत मशहूर है ना मियाँ बीवी का मिलन, वो भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि रात गुजर जाए, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी हालात हैं कि वो नहीं मिलन हो सकता, तब भी वलीमा हो जाएगा अगले दिन इंशाअल्लाह। मस्जिद में जो मस्जिद के लिए चंदा या मदरसे के लिए चंदा मांगे,
ان کا سوال یہ مسجد یا مدرسے کے لیے چندہ مانگتے ہیں جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. مسجد کے اندر اچھا مسجد کے اندر جو مدرسے کے لیے چندہ مانگتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. نبی نے فرمایا اگر مسجد میں کوئی سوال کرے تو بیٹھے بیٹھے بد دعا کرو کہ اللہ کرے اس کا کام نہ ہو. اس حدیث کا مفہوم ہے. تو اس لیے اگر باہر کھڑے ہو کے چندہ مانگے تو ٹھیک. اصل میں ہمارے علماء دین جو ہے نا انہوں نے فتویٰ دے رکھا ہے اس بارے میں کہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس میں مال آتا ہے. اصل تو اللہ کا دین رسول اللہ کی تعلیمات وہ ہیں اصل چیز. تو اس لیے جب بھی کبھی آپ کسی کو مدرسے والے کو یا کسی کو بھی مانگتے ہوئے دیکھو نا مسجد میں دعا یہ کرو کہ اللہ کے لیے سے نہ ملے تب آپ سنت پہ ہو. ہاں جی. اگر کسی بزرگ دین سے بیعت ہونا چاہے تو آپ کی نظر میں مطلب ان کا سوال یہ ہے بزرگان دین سے بیعت ہونا چاہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ میری نظر میں اس دور میں تو اس طرح کے بزرگ ہیں نہیں. اصل میں اس ٹائم جو بیعت ہوتی تھی نا وہ رسول اللہ سے بیعت لیتے تھے لوگ اور وہ جان کی بیعت ہوتی تھی کہ ہم آپ کے کہنے پہ جان دے دیں گے دین کے لیے. وہ یہ بیعت ہوتی تھی. اب تو شاگرد بڑھانے والی بیعت ہے کہ اس کے اتنے لاکھ شاگرد ہیں اس کے اتنے ہزار. نہ پیر کو شاگردوں کا پتہ نہ شاگردوں کو اپنے پیر کا پتہ اور نہ اس کی تعلیمات پہ چلیں. روز آویں میرے پاس کہ ہم فلاں سے بیعت ہم فلاں سے بیعت اور جب میں ان سے نماز کا پوچھتا ہوں کہ جی ہے نماز غائب. پھر کہاں کا بیعت؟ اس کے پیر کی نماز نہیں چھٹتی ہوگی وہ نماز چھوڑے بیٹھا اور پیر کو اس کی نمازوں کی فکر نہیں اس کی تو کیا فکر ہوگی. تو اس لیے کسی بھی قیمت پہ اس طرح بیعت ہونا تو رسول اللہ سے بیعت کرو. تنہائی میں چلے جاؤ اور ایک ہاتھ اپنا نکالو دوسرا ہاتھ رکھو اور یہ امیجن کرو کہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے. اور پھر کہ اللہ میں آج رسول سے بیعت کر رہا کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا نماز نہیں چھوڑوں گا اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اپنے بھائیوں کا حق نہیں ماروں گا اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاؤں گا بد نظری نہیں کروں گا دوسروں کی بچیوں پہ غلط نظر نہیں ڈال. یہ ساری بیعت رسول اللہ سے اور پھر اس قائم رہو. اس پہ ایک ہی ہستی ہے جس پہ آپ آنکھ میچ کے بیعت کر سکتے ہو اور رسول اللہ ہے صلی اللہ. ہاں جی. مسجد کی دیوار پہ کوئی تجارت جیسے کہ پوسٹر چپکا دے بہتر ہے نہیں؟ ان کا سوال یہ مسجد کی دیوار پہ تجارت کے کیسے بھی پوسٹر چپکائے رکھے. ہاں کوئی حرج نہیں یار اس سے نہیں فرق پڑتا. دیواروں پہ آپ کس طرح روک دو گے؟ اگر کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور اس پر 4 لاکھ کا قرض ہے تو کتنے پر زکوٰۃ دے؟ ان کا سوال یہ 10 لاکھ روپے ہے کیش 4 لاکھ قرض ہے تو زکوٰۃ کتنے پہ دے؟ بھائی 10 لاکھ پہ ہی دے گا یا پھر وہ قرض اتار دے 4 لاکھ پھر 6 لاکھ پہ دے گا. یہ تھوڑی یہ انٹی کر رکھے پیسے اس میں تجوری میں اور زکوٰۃ کے ٹائم پہ ادھار دکھ رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح کا واقعہ ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ پہلے اپنا قرض اتار اس کے بعد پھر زکوٰۃ نہ دیو مان لیں گے بات. تو اگر وہ واقعی زکوٰۃ 4 لاکھ کی بچانا چاہتے ہیں تو پہلے قرض اتار دیں ورنہ اگر اپنے پاس پیسے ہیں تو اس پورے پیسے میں زکوٰۃ دیں. کیا قرآن کی کوئی آیت کسی کو پہنچانے کے لیے یا اس کا مطلب بتانے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت پہنچانے کے لیے بتانے کے لیے کیا عالم ہونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے بھائی. نبی نے فرمایا کہ مجھ سے تمہیں کوئی آیت پہنچے کوئی حدیث پہنچے تو اسے دوسروں تک پہنچا دو. حدیث بتا رہا میں نبی کی. انہوں نے تو نہیں کہا کہ عالم ہی پہنچا سکے. یہی اپنے آپ انہوں نے اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے کر رکھی. اگر آپ مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ کو اتنا علم ہے اب میں تو کہیں سے پڑھا ہوا نہیں. میں نے ابھی میرے خیال 20-25 سال پہلے قرآن شروع کرا. اس سے پہلے نہ مجھے تلاوت آتی تھی نہ اردو آتی تھی. سب کچھ سن 97 سے سیکھا شاید میں نے 96 سے. الحمدللہ اب میں قرآن کا درس بھی کرتا ہوں تو کوئی میں نے تو کسی مدرسے سے وہ نہیں لیا. تو اگر کہیں اٹک جائے آپ قرآن کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے تفسیر نہیں لکھ سکتے لیکن پڑھ تو سکتے ہیں. اگر آپ کو کہیں سے کوئی آیت مل رہی کسی بزرگ کی لکھی ہوئی اس کی تفسیر یا اس کی کوئی ترجمہ تو آپ دوسروں کو پہنچاؤ ضرور. یہ تو اللہ کے رسول کا حکم ہے. لیکن اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی عالم ضروری ہے تو یہ تو بیکار کی بات ہے. میں نے کچھ لوگوں کو الگ الگ لوگوں کو قرآن کی آیتیں بتانے کی کوشش کری ان کا مطلب سمجھانے کی کوشش کری تو مجھے سب الگ الگ لوگوں نے صرف ایک ہی یہ بتایا کہ آپ عالم تو نہیں ہے نا تو آپ یہ کام مت کرو. بھائی آپ سورہ قمر ہے قرآن میں اللہ نے اس میں ایک جگہ نہیں میرے خیال 6-7 دفعہ یہ بات کہی کہ قرآن کو میں نے سمجھنے کے لیے آسان کیا. کیا آیا تھا یار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو اس میں اللہ نے یہی بات کہی کہ میں نے قرآن کو آسان کیا ہے کوئی اس سے ہدایت لینے والا. اب اللہ تو یہ کہہ رہا آپ کو لوگ کہہ رہے کہ آپ پہنچاؤ مت یہ مشکل کام ہے تو آپ کس کی مانو گے؟ اپنے خالق کی. ان لوگوں کی کسی کی پرواہ نہ کرو آپ بات پہنچاؤ بالکل. یہ ساری باتیں میرے ساتھ ہو چکی اور میں میرے خیال میں 15 سال سے درس کر رہا.
میں نے کسی کی نہیں سنی. جس سے میں نے قرآن سیکھا ڈاکٹر اسرار احمد میرے استاد, وہ بھی کسی اس سے عالم نہیں تھے. اس کے بعد جن سے میں نے تفسیر وغیرہ سیکھی وہ طارق عبداللہ صاحب رامپور کے, وہ بھی کسی مدرسے سے فارغ نہیں تھے. میں نے بھی ایسے ہی سیکھی جیسا میں خود ہوں. ہاں جی. گھر میں تراویح ہوگی تو ایک جیسے ایک کمرے میں ہمیں تراویح ہے, دوسرے کمرے میں عورت بھی سن سکتی ہے کیا ساتھ میں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ گھر میں عورتیں بھی سن سکتی ہے تراویح, ساتھ میں نماز پڑھ سکتی ہے. بالکل پڑھنی چاہیے انہیں. یہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو قرآن کی سالگرہ ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک تحفہ دیا کہ اس میں ہم قیام میں قرآن سن سکیں. تو اپنی عورتوں کو کیوں محروم رکھا آپ نے؟ نفلی عبادت ہے, آپ بھی کرو, عورتوں کو بھی بالکل گھروں میں کرو اپنی تراویح. ایک تو وہاں قرآن کی تلاوت ہوگی, دوسرے عورتوں کو قرآن کان میں پڑے گا, بچوں کے قرآن, اور اگر کوئی شیطان گھر میں ہوا بھاگ جاتا, قرآن سن کے شیطان بھاگتا ہے. تو بالکل کرانا یہ کام, آپ کسی کی نہ سننا. ہاں جی. کیا نماز کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے؟ کیونکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کی طرف بچ جاؤ, یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. ان کا سوال بڑا اچھا ہے بھائی. ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا نماز کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے؟ بالکل سمجھ کے ہی پڑھنا ضروری ہے, تبھی خوشو خزو آئے گا. اب آپ تو رٹو طوطے کی طرح نماز پڑھتے چلے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں, آپ کیا پڑھ رہے ہیں, کچھ نہیں پتہ آپ کو. تو اگر آپ کو واقعی دماغ اور زبان آپ کی ایک ہوگی اور آپ کو سمجھ آئے گا. بالکل صحیح آپ نے اشارہ دیا اس آیت کا بھی کہ اللہ نے قرآن میں یہی بات کہی کہ جب تک تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب بھی نہ جانا, تب تک جب تک تم یہ سمجھنے لگے تم کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تمہاری عقل کام کرنی چاہیے کہ تمہاری زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں. تو اس لیے نماز کا ترجمہ ضرور یاد کریں. یہاں چھپا ہوا ہے ہمارے یہاں, جسے چاہیے نماز کے ترجمے لے جانا, نیٹ پہ ہی پڑا ہوا ہے ہماری طرف سے. ہاں جی. نماز میں ہونٹ نہ ہلائے, صرف سوچتے ہوئے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے نماز میں ہونٹ نہ ہلائے, صرف سوچتے ہوئے نماز پڑھیں تو یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, نماز ہی نہیں ہوگی. نبی کی سنت ہے نماز میں تلاوت کرنا, اور ہونٹ بھی اس طرح ہلانے کہ کان تک آپ کی سبوگاہٹ پہنچے جب آپ اپنی نماز پڑھنا. امام صاحب کے تابع اگر آپ پھر تو آپ کو خاموش رہنا ہے, لیکن جب آپ اپنی سنت نفل پڑھ رہے ہیں تو اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کی زبان تلاوت جو کرے آپ کے کان تک وہ بات پہنچ جائے, ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہی بات قرآن کے بارے میں بھی ہے. اگر آپ قرآن کو صرف دیکھ کے دل میں پڑھ رہے ہیں, سوچ کے پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو سوچنے کا اور دیکھنے کا ثواب تو ملے گا قرآن میں, کیونکہ ہر حرکت کا ثواب ہے, لیکن قرآن کی تلاوت کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. زبان کا جو ثواب ہے وہ ختم ہو گیا. جو زبان ڈیسائیڈ کرے گی آپ کے کلام کو, قرآن پاک کو, اس کا ثواب آپ کا ختم ہو گیا. امام صاحب کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ, امام صاحب کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. نبی نے فرمایا بنا سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہے. تو عرب ممالک میں جو لوگ گئے ہیں یا انہوں نے تلاوتیں سنی ہیں, الحمد شریف کے بعد وہ وقفہ دیتے ہیں لگ بھگ 1 منٹ کا, کہ آپ 1 منٹ میں وہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں. تو معمول آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ آپ چاہے تیزی سے پڑھ دو, لیکن اگر آپ کو بالکل ٹائم نہیں مل رہا تو پھر اللہ کے حوالے کرو معاملہ اور دل میں پڑھو. جیسے سیر میں نماز ہوتی ہے نا, جیسے عصر کی اور ظہر کی ہوتی ہے, اس میں ایک ساتھ خاموش رہتے ہیں, تو اس وقت ہمیں سورہ فاتحہ اور ساتھ میں سوچ بھی رہنی چاہیے. ان کا سوال یہ ہے کہ جو خاموش نمازیں ہیں ان میں ہمیں سورہ فاتحہ اور سورت بھی پڑھنی چاہیے. بالکل پڑھنی چاہیے. سورت تو آپ چاہے پڑھو یا نہ پڑھو, لیکن سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی کی حدیث میں نے آپ کو بتا دی اور ضروری ہے. امام مالک کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب امام صاحب تلاوت کریں تو آپ لوگ خاموش رہو, کیونکہ قرآن کی ایک آیت یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو, اور جب امام صاحب خاموش ہو تو تم اپنا سورہ فاتحہ یا جو بھی قرآن میں پڑھنا پڑھ سکتے. تو اس لیے آپ سورت بھی پڑھ سکتے ہو, ورنہ سورہ فاتحہ تو پڑھ ہی دیا کرو. میرا اپنا بھی یہی معمول ہے ہمیشہ. بھائی کا سوال ہے بیوی کے بارے میں کوئی غلط بات پتہ لگے تو کیا کریں؟ مطلب غلط بات سے مراد اچھا کوئی غلط کام. اچھا ہاں, ان کا سوال یہ بیوی کے بارے میں کوئی غلط بات پتہ لگے تو کیا کریں؟ بھائی 4 گواہ ڈھونڈیں. اگر 4 لوگ واقعی اس کی گواہی دیتے ہیں تو پھر تو اس کا یقین کریں, مطلب بالکل یقین نہ کریں. یہ میں شریعت بتا رہا آپ کو. اور اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی شک ہے یا آپ کو کسی نے چڑھا دیا یا آپ کسی کی باتوں میں آ گئے تو اس سے پیار سے محبت سے اس سے پوچھیں, اور
اگر آپ کو لگے واقعی کوئی گڑبڑ ہے تو اسے پیار سے محبت سے سمجھائیں. آج میں ایک جملہ کہہ دوں, جو اچھے ہسبینڈ ہوتے ہیں نا, جو اچھے شوہر ہوتے ہیں, وہ اچھے بھائی کا رول بھی پلے کرتے ہیں, وہ اچھے دوست کا رول بھی پلے کرتے ہیں, وہ اچھے باپ کا, اچھے ہمدرد کا, اچھے خیر خواہ کا. اس لیے جن لوگوں کی بچی آپ لا رہے ہیں, اب ان کی تربیت, ان کی حفاظت, ان کی عزت, ان کی محبت آپ کی ذمہ داری ہے. اب آپ سے بھی غلطی ہوتی ہے, اگر آپ ان کی کوئی غلطی دیکھ بھی لیں تو جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کرے, آپ بھی انہیں معاف کرو, کیونکہ حضور نے فرمایا معاف کرنے والے ہی معاف کیے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے چڑھائے میں آگے اپنی بیوی پہ تشدد شروع کر دیں, یہ اللہ کو نہیں پسند ہے. اللہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی کی محبت سے, رسول اللہ خوش ہوتے ہیں میاں بیوی کی محبت سے. سر سفر میں جیسے ٹرین میں جا رہے ہیں, اگر ٹرین میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے, بیٹھ کر فرض نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے, ٹرین میں جا رہے ہیں, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. جیسے آج کل کے حالات ہیں کہ ایک ڈر ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں ویڈیو بنا کے پولیس کو دے دیں گے یا کچھ ہوگی, کس طرح نماز پڑھیں. بالکل بیٹھ کے آپ اشارے سے نماز پڑھو. نبی نے سواری پہ بھی نماز پڑھی. نہیں سر, جیسے کچھ سنا ہے کہ بھائی فرض نماز اگر ہمت ہے تو بیٹھ کے. ان کا سوال یہ, جیسے سنا ہے فرض نماز بیٹھ کے نہیں پڑھنی چاہیے. بھائی وہ جب آپ کو قدرت حاصل ہو, اب آپ کے پاس نہ تو جگہ, اور آپ ٹرین میں ہیں, وہاں جو حالات ملک کے ہیں آپ جیل میں جاؤ گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر نماز کا ٹائم ہے تو آپ جو ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ دو اشارے سے. میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں, سفر میں نبی نے نمازیں ملانے کی اجازت دی ہے. آپ ظہر اور عصر ملا کے پڑھ سکتے ہو, مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ سکتے ہو, اور سفر میں نماز بھی آتی ہے. آپ نے ظہر کے ٹائم مان لو گھر سے چلے تو آپ ظہر کی نماز کے ساتھ ساتھ عصر کی نماز بھی گھر ہی پڑھ دو, پہلی ملا لو. اور مان لو آپ عصر کے ٹائم پہنچ رہے ہیں, آپ صبح کے چلے ہوئے ہیں, تو عصر سے پہلے جا کے 2 فرض ظہر کے پڑھو اور 2 عصر کے پڑھو. جب مغرب کا ٹائم ہوئے تو 3 مغرب کے, 2 عشاء کے اور 1 وتر پڑھو اور سو جاؤ. یہ سفر کی نماز میں آپ کو آسان ترین. جو لوگ آفس میں کام کر رہے ہیں, نبی نے بنا کسی عذر کے بھی مدینے میں ملا کے نمازیں پڑھی ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث بتا رہا میں آپ کو. 10 کم سے کم 10 حوالے دوں گا اگر کوئی مانگے, لیکن پہلے قسم کھلواؤں گا کہ آج سے ملائے گا نماز. جو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں نا شیعوں کو جو ملا کے پڑھتے ہیں نماز, وہ انہی حدیثوں سے لیتے ہیں. لیکن یہ نبی نے ایک ہی بار پڑھی ملا کے. اسے نظیر نہیں بنانا, جہاں پھنسے ہوں وہاں پڑھنی ہے ملا کے. باقی قرآن یہ کہتا ہے اے مومنو تمہارے اوپر مقررہ وقتوں پر نماز فرض ہے. آپ عام زندگی میں ملا کے نہیں پڑھ سکتے, اپنے اپنے وقتوں پہ آپ کو نماز پڑھنی ہے. لیکن سفر ہو, بیماری ہو, کسی آفس میں آپ کو چھٹی نہ ملتی ہو آفس سے, تو بالکل ملا کے نمازیں پڑھیں. آپ کے یہاں شادی ہے, آپ کو پتہ ہے میں اتنا بزی رہوں گا, نماز کا ٹائم ملا کے پڑھ دو, سب لے لے گا اللہ میاں. یہ مول بھی نہیں لیتے, اللہ لے لیتا ہے صاحب. گھر سے چلتے ہوئے بھی آدھی پڑھی. ان کا سوال یہ گھر سے چلتے ہوئے پڑھی. بھائی اگر آپ گھر سے پڑھ رہے ہیں نا تو یہاں آپ مقیم ہو, یہاں پوری پڑھیں گے, ظہر بھی 4 فرض, عصر بھی 4 فرض. اگر آپ وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں تو وہاں آپ آدھی پڑھیں گے. جہاں آپ پہنچ گئے سفر کے بعد, اب وہاں آپ مسافر ہو, اگر آپ 14 دن سے کم وہاں رہ رہے ہیں تو 2 ظہر کے فرض پڑھیں گے اور 2 عصر کے. سمجھ لو, مقیم ہو تو پوری ملا کے بھی پڑھو گے تو پوری, مسافر ہو تو آدھی ملا کے بھی پڑھو گے تو آدھی. سمجھ گئے بات. اور سفر میں اگر سفر کے دوران, وہ بھی سفر تو آپ کا گھر سے نکلے آپ, اور لگ بھگ 3 میل کا فاصلے پہ کے بعد نبی نے جو ہے نماز قصر کی. 9 کلومیٹر 10 کلومیٹر آپ گھر سے نکلے, اس کے بعد آپ کی قصر شروع. اچھا سر, جیسے ہم سفر میں دور جاتے ہیں, بارڈر پہ ہیں, اس میں الگ الگ طرح کی مسجد تو سب اللہ کے گھر ہے, لیکن کوئی اہل حدیث, کوئی سیاہ, کوئی سنی, تو اس بارے میں جیسے ہماری تو بیوی کہتے ہیں بھائی آپ کو اللہ کے آگے سر جھکانا, وہ بھی بات صحیح ہے, لیکن تھوڑا اس بارے میں تھوڑا. بھائی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں اللہ کے گھر ہیں, تو آپ اب جو ڈھنگ آپ کو آپ کے بزرگوں نے, ہمارے جو علماء دین ہیں ادھر کے, انہوں نے جس طرح کی نماز آپ کو بچپن سے پڑھائی وہی عادت ہے. اگر آپ وہاں جا کے رفع دین کرنے لگو گے تو آپ کو عجیب سا لگے گا. جی. تو آپ بالکل اپنے والی نماز پڑھو. نہیں سر, جیسے ہم جماعت کے پیچھے پڑھ رہے ہیں بالکل ان کے ساتھ پڑھو. اگر وہ رفع دین کر رہے ہیں آپ بھی کر دو. میں تمہیں امام شافعی کا واقعہ بتاؤں. ہم رفع دین نہیں کریں گے تو کوئی دقت نہیں, کوئی دقت نہیں. بالکل رفع دین کرنا ایک مستحب عبادت ہے. میں نیپال کے بارڈر پہ ہونا تو اہل حدیث کی مسجد ہے. ہاں تو بالکل آپ ان کے سامنے کر دیا کرو. حضور نے رفع دین بھی کیا اور نہیں بھی کیا. تو جیسا میں وہی سنا رہا تھا واقعہ آپ کو, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو حنیفہ کی ڈیتھ کے بعد ان کے مزار پہ گئے تو انہوں نے رفع دین نہیں کیا. ویسے وہ رفع دین کے قائل تھے. تو کتنی بڑی بات ہے, جسے وہ واجب مانتے تھے, رفع دین کو واجب مانتے تھے وہ,
इमाम हम्बल के पैरोकार थे या इमाम शाफी के पैरोकार हों ये या अहले हदीस हो, ये वाजिब मानते हैं रफ़ा दैन। उन्होंने रफ़ा दैन नहीं किया, एहतराम किया उस इमाम का, इमाम अबू हनीफा। तो इसलिए आप जहाँ हो वैसे पढ़ दो, उनके साथ पढ़ दो, वैसे कोई हर्ज नहीं।